आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज का सीरा सेशन जो हमारा पांचवा सेशन है, उसका स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला के हजूर एक दुआ पेश करेंगे। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ए हमारे रब, हमारे सीने खोल दे, हमारे दिल कुशादा कर दे, हमें हौसला और समझ बूझ अता फरमा। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी महबूब हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने, उस पर गौर करने और अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन सुम आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तो आज का मौजू जैसे आप देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से कबल आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और हम देखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना अचानक या कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि जिससे दुनिया बेखबर हो, बल्कि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा इंतज़ार था कि जिसकी खबर पहले ही मौजूद थी। ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे यहूदी और नसरानी यानी ईसाई लोगों का। उन लोगों की किताबों में ज़िक्र था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का, और उनकी किताबों में ज़िक्र जिन अल्फाज में किया गया उसमें बहुत ही ख़ास लफ्ज़ था मऊद, यानी आने वाले नबी का ज़िक्र। और ये ज़िक्र वो सदियों से सुने चले आ रहे थे और मुंतज़िर भी थे। और इनका हद से ज़्यादा ये मानना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी नस्ल से होंगे, यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे कि जिनसे पहले सारे अंबिया आए थे। अगर हम कुरान पाक को देखें तो हमें मालूम होता है कि कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बयान हुई है। और इस दुआ में उन्होंने एक नबी की आमद की दुआ मांगी थी। ये दुआ उन्होंने अकेले नहीं मांगी थी, बल्कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मांगी थी। ये दुआ दोनों बाप और बेटे की ज़ुबान से निकली और अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल कर लिया। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना एक तवील अरसे से किया गया वो वादा था कि जिसका इंतज़ार ना सिर्फ तमाम अहले किताब को था, बल्कि जिसकी दुआ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने भी की थी। जब हम सूरह बकरा की आयत नंबर 127 को देखते हैं तो अल्लाह ताला उसमें फरमाता है, और जब उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उस घर के और इस्माइल भी, हमारे रब कबूल फरमा हमसे, बेशक आप ही तो हैं सुनने वाले, इल्म वाले। अब आप देखें कि कितना मुकद्दस मुकाम था कि खाना काबा का फ़र्श था, मुबारक वक्त के तामीर काबा का ज़माना था, और दुआ करने वाले कौन थे? अल्लाह ताला के दो मकबूल तरीन और इंतहाई बरगज़ीदा बंदे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और दुआ की इब्तिदा ही इस अर्ज़ के साथ की गई कि हमारी ये खिदमत या अल्लाह कबूल फरमा ले। सूरह बकरा की आयत नंबर 128 को जब हम देखते हैं तो बड़ी मशहूर दुआ इसमें हमें मालूम होती है, जो कुछ इस तरह से है। ए हमारे रब, बनाए रख हमें फरमा बरदार अपना, और हमारी ज़ुर्रियत से एक उम्मत फरमा बरदार तेरी, और दिखा दे मनासिक हमें, और मुतवज्जो रह हम पर, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला रहम वाला है। यानी कि तमहीद के बाद पहली गुजारिश ही ये की गई कि या अल्लाह हमें और ज़्यादा तौफीक अतात की अता फरमा, और फिर ये आरजू की कि हमारी ज़ुर्रियत से, हमारी नस्ल से एक ऐसी उम्मत मुस्लिमा, यानी ऐसी कौम पैदा कर कि जो फर्मा बरदार कौम हो। तो काबिल गौर पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो दरख्वास्त की गई ज़ुर्रियत की,
نسل کی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا مانگی گئی، وہ نسل تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور دعا کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی امت پیدا ہو جو دین اسلام کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128، اس میں اس طرح سے بیان کیا گیا، اگین ربنا، آپ کو پتہ ہے کہ ربنا سے جو آیات شروع ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اس میں فرق کچھ اس طرح سے دعا پیش کی جاتی ہے: اے ہمارے رب، باز فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھ سنائے انہیں تیری آیات اور تعلیم کرے انہیں کتاب و حکمت اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور پھر ان کے لیے ایک رسول کی فرمائش کی کہ جس کا وصف اور دیگر اوصاف کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کو ظہور کس جگہ ہو، کس نسل سے ہوں، ان کے کیا، آپ دیکھیں یہاں پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جو مانگے گئے کہ اللہ کی نشانیاں پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، بیان کریں، انہیں حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئی ہیں، تو وہیں پہ قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش خبریاں جو آسمانی کتابیں پہلے آ چکی تھیں ان میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور یہ ذکر جو ہے قرآن کریم نے کبھی براہ راست کیا، کبھی اشارے کے انداز میں کیا اور ان کتابوں کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ان کتابوں کے لانے والوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اگر ہم سورہ الشورى کی 196 آیت کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور بے شک یہ اولین دستاویزات میں ہے، یعنی اس بات کا ذکر کتابوں میں بھی ہوا، اور کہیں براہ راست اور مستقلاً ذکر کیا ہے، اور ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف کا خصوصی طور پر ذکر بھی کیا، جیسے ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، امر فرماتا ہے انہیں معروف کا اور منع کرتا ہے انہیں منکرات سے، اور حلال فرماتا ہے ان کے لیے طیبات اور حرام فرماتا ہے ان پر خبائث، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بارے گراں اور بندشیں جو ان پر ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور اس کی عزت افزائی کرتے ہیں اور اس کی نصرت کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو نازل ہوا اس کے ساتھ، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اپنی کتابوں توریت اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صفات کو لکھا پاتے تھے، اور قرآن کریم نے بھی صاف اعلان کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور اس وقت کے اہل کتاب میں سے کوئی بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکا، کیونکہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ یہ ضرور الزام لگاتے کہ توریت یا انجیل میں کہیں پہ بھی ایسے نبی کی کوئی پیشن گوئی موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ توریت میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، رد و بدل بھی ہوا، حتیٰ کہ اب تو خود یہود بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی جو کتاب وحی کے اصل مقام پر قائم بھی ہے کہ نہیں، یا وحی کے اصل الفاظ رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ان کتابوں میں کچھ ایسے حصے باقی رہ گئے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسرائیلیوں کو ایک خطاب کیا گیا تھا جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی بات کی طرف کان دھریو۔ اور پھر توریت کے اس صحیفہ استثناء کی اس فصل میں 2-3 آیات کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا:
اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اچھا کیا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا پیغام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اچھا، ان آم، آیات میں اگر ہم دیکھیں، بلکہ یہاں پر کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر ہے، یہی بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے، اور پھر یہ جو بات بیان کی گئی کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رسول کو جو پیغام ملے گا وہ لفظ با لفظ وحی کی صورت میں ہوگا۔ اب آپ غور اگر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آج صرف قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جو لفظی وحی کے طور پر محفوظ ہے۔ انجیل اور دیگر کتابوں میں بار بار ترجمے تبدیلیوں کی وجہ سے اصل شکل میں باقی نہیں رہے، بلکہ ان میں تو کھلم کھلا بہت زیادہ ترمیم اور تبدیلی کی گئی ہے، اور یہ تبدیلی صدیوں سے جاری ہے، ابھی بھی اگر ہو رہی ہے تو یہ لوگ اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اور بھی ہم بیان کریں گے، حضرت مسیح علیہ السلام اسرائیلیوں سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پر پتھر پہ گرے گا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیش ڈالے گا۔ اچھا، یہ یہاں پہ بائبل کی آم، جو آیات اور ان کا جو حوالہ دیا گیا ہے، یہ دراصل آم، زبور سے بھی لی گئی ہیں، اس میں بھی بیان کی گئی تھیں۔ اور اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا تھا وہی کونے کا سر کا پتھر بن گیا، تو ماہرین اسلامی مفکرین جو ہیں وہ اس بات کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ معمار یعنی بنی اسرائیل نے جس پتھر یعنی قوم کو نظر انداز کیا وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی، اور آخر زمانے میں اس نسل کے ایک فرد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ اسی لیے کونے کا پتھر جو کہا گیا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ مزید یہ کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی حق کی تعلیم کو جھٹلایا یا اس سے ٹکرایا تو وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا۔ یہ جو بیان کیا گیا تھا نا کہ جس پر وہ گرے گا اسے پیش ڈالے گا۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے ایک اور پیش خبری کا حوالہ بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، سورہ الصف کی آیت نمبر 5 میں۔ اور جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدق ہوں اس کا جو میرے آگے موجود ہے تورات سے، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہے۔ سو جب وہ آ گیا ان کے پاس دلائل روشن کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ صریحاً سحر ہے۔ قرآن مجید نے جس قول کی طرف یا جس بات کا ادھر اشارہ کیا ہے وہ بات آج بھی انجیل میں موجود ہے۔ گویا انجیل میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن وہ بات مکمل طور پر نہیں مٹائی جا سکی، بلکہ یہ بات آج بھی انجیل میں ایک نہیں بلکہ 3 مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی ملتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے وہ 3 جو مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یوحنا، اس میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ میں درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار یا وکیل یا شفیع بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ یہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی ان لوگوں کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پاس ایک
ایسا مددگار بھیجے گا جو وکیل ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا، اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور اس کی شریعت اور ہدایت دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دوسری جگہ بیان کیا کہ جب وہ مددگار یا وکیل یا شفیع آئے گا، جس منہ میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ اور تیسری جگہ، اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار یا وکیل یا شفیع نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ تو یہاں پر یہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار نہیں آئے گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں تو وہ ضرور آئے گا اور لوگوں کو ان کے گناہوں، نیک راستے اور انصاف کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ اچھا، بائبل کے جو تراجم موجود ہیں ان میں بعض جگہ مددگار کا لفظ لکھا گیا ہے، اور حاشیہ یعنی کہ جو سائڈ پہ کچھ ڈسکرپشن بیان کی جاتی ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس میں وکیل اور شفیع کے الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ انگریزی بائبل کے مختلف فرقوں میں اس کا ترجمہ مختلف الفاظ سے کیا گیا ہے۔ جیسے اگر ہم پروٹیسٹنٹس کی بائبل دیکھیں تو اس میں کمفرٹر یعنی تسلی دینے والا کہا گیا ہے، جبکہ کیتھولک بائبل میں اسے پیراکلیٹ کہا گیا ہے۔ اور مفکرین کے مطابق پیراکلیٹ جو ہے وہ اصل میں ایک یونانی لفظ ہے، گریک ورڈ ہے، اور مسیحی علماء جو ہیں وہ کافی حد تک اس لفظ کا جو ترجمہ ہے اس کے بارے میں کافی الجھن کا شکار بھی رہے ہیں۔ اس لیے کبھی مددگار کا لفظ استعمال کرتے، کبھی وکیل کہتے، کبھی شفیع کہتے، اور کبھی تسلی دینے والا بتاتے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا صحیح ترجمہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ لفظ کا صحیح ترجمہ دراصل احمد ہے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے شروع زمانے میں جو لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور وحی اور نبوت پہ ایمان رکھتے تھے، ان کی مقدس کتابوں میں شروع سے ہی اس بات کو بیان کیا گیا، یہ خبر ہمیشہ دی گئی تھی کہ ایک نبی آئیں گے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہوں گے، یعنی آخری نبی ہوں گے۔ تو اس میں ہم مزید بھی کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی یہ جو آپ پی ڈی ایف دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے زیادہ تر انجیل اور توریت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مذاہب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کس طرح کیا گیا وہ بھی ابھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مین وائل اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ شیئر کر لیں، میں میسیجز بھی دیکھتی ہوں۔ اوکے، اور اگر سنوال، مریم آپ ان کو انمیوٹ کر دیتی ہیں سنوال کو؟ جی جی۔ السلام۔ وعلیکم السلام سنوال، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، میرا ایک کوشچن ہے کہ دیکھیں جس طرح قرآن پاک سے پہلے بہت ساری ہی بکس میں تقریباً ذکر کیا ہوا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، تو جب وہ آئے اور انہوں نے پریچنگ شروع کی تو اس کے بعد لوگ ان پہ بلیو کیوں نہیں لائے؟ مطلب چلیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں رکھتے تھے بٹ اپنی کتابوں پہ تو یقین رکھتے تھے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، تو ان پر بلیو کرتے ہوئے انہوں نے کیوں نہیں مانا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں؟ آپ مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اپنے سوال میں؟ چلیں میں پھر آپ کو اس کا جواب کچھ اس طرح سے پیش کروں گی۔ ویسے تو آیات کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہودی، عیسائی، یہ لوگ اپنی ام، نسل پر بہت فخر، جی سنوال،
संभाल, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। हैंड नीचे कर लिया उन्होंने सादिया वाली। चलें, जो इनका सवाल है उसका उसकी तरफ हम आते हैं कि उनकी किताबों में बयान भी किया गया कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, और उनकी शरीयत या उनकी जो तालीमात होंगी वो हमेशा के लिए कायम रहेंगी। लेकिन फिर भी वो ईमान क्यों नहीं लाए? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ईगो, गरूर, तकब्बुर। क्योंकि आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबी दर नबी चले आए, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में उस वक्त कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाए। तो इसी वजह से आप देखें कि उन लोगों को ये गरूर था, ये फ़ख्र था कि जो आखिरी नबी ज़मा भी आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्हीं की नस्ल से आएंगे। तभी तो उन्होंने कहा कि कोने का पत्थर, मेमार थे, तामीरात करते थे। तो इसी बात को तो देखें, एक वो अभी आपके सामने एक ऊपर जो रेफरेंस दिया गया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि भाई तुम लोग जिस पत्थर को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो उसी तरफ इशारा किया गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल की तरफ एक्चुअली इशारा किया गया था कि जिनको तुमने इग्नोर किया है तो उनको अल्लाह ताला ये शर्फ बख्शेगा। तो आप देखें, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अपने चचा के साथ तजारत के काफ़िले पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनको जो एक ईसाई राहिब देखता है तो वो क्या कहता है? वो उनकी पेशानी देखता है और पहचान लेता है कि यही, ये अभी जो बच्चे बच्चे की उम्र में मौजूद हैं, यही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर आप लोगों को याद हो, हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, तो हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा उनको अपने कज़न के पास लेके जाती हैं जो काफ़ी उम्र रसीदा थे। उन्होंने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर फरमाया था कि काश कि मैं उस वक्त तक ज़िंदा हूँ जब तुम्हारी कौम ही तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, हालांकि तुम हक पर होगे और सच्चे होगे। तो ये सारी देखिए, यहूदियों का और ईसाइयों का बुग़्ज़ जो है वो बहुत बार बयान किया गया है। तो निशानियां होने के बावजूद जो है वो इस बात को मानने से इनकारी थे। जी रुखसाना, मरीम आप फिर सबको प्लीज़ अनम्यूट कर दीजिएगा, बल्कि हम यहाँ पर रुखसाना आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी रुखसाना बाजी आप अनम्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें, जब तक हेलो रुखसाना बाजी, पता नहीं अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही उनकी। ओके, चलें, जब तक मैं थोड़ा सा और ज़िक्र कुछ किताबों का करूँगी कि जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में खुशखबरियाँ या प्रेडिक्शंस बयान की गई थी। जैसे ज़बूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इस तरह इन लफ्ज़ों में किया गया था कि कहा गया था आने वाला खादिम, मुंतखब करदा नबी। और ज़बूर में एक ऐसे बादशाह का ज़िक्र किया गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कि एक ऐसा बादशाह आएगा जो इंसाफ कायम करेगा और पूरी दुनिया पर उसकी रिसालत फैल जाएगी। अच्छा, अगर हम हिंदू सहीफ़ों की भी बात करें तो वैसे तो बराह रास्त उनकी किताबों में जो है ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाज़ रिसर्चर्स ने बताया है कि जो वीद और जो उनके कुछ कुतब हैं उनमें कल की अवतार का नाम लिया गया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तरफ इशारा किया गया था। और हिंदुओं की जो किताबें थीं उनमें जो खसूसियात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बयान की गई थी, उनमें उन्होंने लिखा था कि ऊंट पर सवार होना, सच्चाई का प्रचार करना और तलवार से बातिल यानी कुफर को मिटाना।
اسی طرح اگر ہم بدھزم کو دیکھیں تو ان کی روایات میں بھی جو لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف استعمال کیا گیا تھا وہ تھا میٹھیا یا میٹریا، اور کہا گیا تھا کہ اس نام کی ہستی آئے گی جو کہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اور بہت سے اسلامی علماء نے کہا ہے کہ یہ اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، کیونکہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا بدھزم میں، میٹریا، اس کا مطلب ہے رحمت والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مذہب مجوسی، جو کہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو ان کی بھی کچھ کتابیں تھیں اور ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زند اوستا کے نام سے بیان کیا گیا کہ ایک آنے والا جو صلح کرائے گا۔ اسی طرح اگر ہم عرب کی قدیم روایات کو دیکھیں تو وہ اہل عرب جو کہ اہل کتاب نہیں تھے، ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ موجود تھے جو حنفی تھے۔ وہ کسی مذہب کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات کو مانتے تھے، اور ان کے ہاں بھی نبی آخر الزماں کا انتظار موجود تھا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے اشعار بھی لکھے۔ اگر مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ آئی وش کہ ہم رخسانہ کو سن سکتے۔ نذیر احمد نے بلکہ آیت شیئر کی ہے جی۔ اچھا، ان سیشنز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، اور انشاءاللہ ابھی جو پچھلا جی پچھلا سیشن جو ہے وہ ابھی اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل ہی کس طرح اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں اور بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ہمارا اگلا سیشن جو ہے وہ ہفتے کے دن 4 اکتوبر کو ہوگا، پاکستان کے رات 8 بجے، اور اس کا موضوع بہت آپ کو اچھا لگے گا، اور موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی خاکہ۔ تو اگر مزید کوئی سوال نہیں ہے تو ہم پھر اس دعا کے ساتھ کلوز کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر دے، ہمارے اعمال کو اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کہ جن پہ تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو، کل کائنات کو، کل عالمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس میں مزید کوئی سوال ہوں گے تو آپ لوگ گروپ میں بھی وہ سوال پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا تفکر بھی پیش کر سکتے ہیں۔